बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक की छठी शब, छठा पारा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। ज़बान संभाल कर बोलना इस्लाम लाने का तब भी असर है इंसान पर, उसकी ज़बान, उसके अफ़ाल और उसका ज़ाहिर शरीयत के मुताबिक होना। किरदार के अंदर इस्लाम फूल खिलाता है। बहुत बहुत जाबिर, बहुत बड़े बड़े बदमाश थे अरब के। जब वो इस्लाम लेकर आए तो लोगों ने उन में सर पैर तब्दीली देखी और वो प्यार, मोहब्बत, अखुवत, बरादरी, भाईचारा, ये किरदार जो है इस्लाम ने मुसलमानों के अंदर पैदा किया। ये मतलूब है। जो एक इस्तिस्ना अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया, अल्लाह कहता है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल। ज़बान में लफ्ज़ों के अंदर बुराई अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि खुलेआम आदमी बकवास करता फिरे, बुरी बातें, बुरे लफ्ज़ बोलता फिरे किसी शख्स के लिए। इसमें जो इस्तिस्ना है वही है कि इल्ला मन ज़ुलिम, सिवाय ऐसे शख्स के कि जो मज़लूम हो, जिस पर जुल्म हुआ हो, उसके लिए अलबत्ता गुंजाइश है। अच्छा, इस हवाले से उमूमी तौर पर दो बातें अहले इल्म ने की हैं। एक तो ये है कि मज़लूम के हक़ में अगर वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ सरेआम कुछ बोलता, फटता, अपनी भड़ास निकालता है तो अल्लाह ताला ने उसको इस बात का हक़ दिया है। तो ज़ालिम की चुगली, गीबत जिसे हम कहते हैं, ज़ालिम की गीबत शरीयत में नहीं है। गीबत नहीं है मुराद है, गीबत की हुर्मत शरीयत के अंदर नहीं है। तो जो गीबत में कई सारे इस्तिस्नाआत हैं, उनमें से एक ये है। दूसरी जो बात की है वो ये है कि उसके मुंह पर भी जवाबन आप उसको बुरा कह सकते हैं। उसने आपको बहुत कोई गाली निकाली, कोई और ऐसा लफ्ज़ बोला, तो जवाबन आपको हक़ है कि आप उसको बुरा बोल दें। यहाँ पर एक हम बात करते हैं, हमारे मुआशरे में जो कुछ गालियाँ चलती हैं उनमें पता नहीं ये क्या है, हो सकता है भी और कौमों के अंदर भी हों, लेकिन हमने तो इसी कम से कम गालियों के हवाले से हमने अपनी एक कौम देखी है। तो माँ बहन की गाली अब ये आम चलती है। यानी ये तो जवाबन भी जायज़ इस वजह से नहीं है कि वो जो बीबी है, औरत है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, तो उसको आप कैसे कह सकते हो? बहुत गलीज़ लफ्ज़ बोला जाता है किसी की माँ के लिए, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए, और जितना मुंह खोल के और मुंह भर के गाली निकाले, पता नहीं उतनी तसल्ली ज़्यादा होती है उनकी। अच्छा, कहते ये है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम लेकर आए। यानी इस्लाम अगर तुम्हारी ज़बान को भी लगाम नहीं दे सका तो फिर इस्लाम है कहाँ? इस्लाम जो है वो तुम्हारे किरदार में उसकी हैसियत कहाँ है? तो गाली मतलब किसी ने आपको गधा कह दिया, किसी ने आपको खबीस कह दिया, तो जो अगर उसने कहा है तो आपका हक़ मिल गया है कि आप उसको ऐसा लफ्ज़ बोल दें बदले के तौर पर। लेकिन यह है कि फिर भी जो माँ बहन की गालियाँ वो तो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। पहला मकाम है सूरत इस पारे का बिल्कुल आगाज़ है। दूसरा, इससे मुत्तसिल साथ की जो आयत है वो है कि वो लोग जो ईमान के मसले में और मिल्लतों के मसले में बीच की राह निकालते हैं। बीच की राह ज़ाहिर है कि इस्लाम एक ख़ास पोजीशन रखता है अल्लाह के बारे में, उसकी इबादत के बारे में, उसके गैरों की इबादत न करने के बारे में, सारे के सारे रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, सब की सब जो शरीयतें अल्लाह की तरफ से आई हैं और शरीयत के एक एक लफ्ज़ को हक़ मानना। अच्छा, मलाइका पर वगैरह। तो ये है कि क्योंकि आपने इस जहान में बसना भी तो है ना, तो आप ऐसा कर लें कि कोई बीच की राह जो है वो निकाल लें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ताला ने नेशनलिज़म से बचा कर रखा है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसके पीछे कोई नेशनलिज़म इंशाअल्लाह नहीं है। लेकिन ये है कि आप एक बहुत बड़ी नेमत में हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ 98% मुसलमान हैं।
जैसे कैसे बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक मुता मानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पोजीशन को यहाँ का हर इंसान मानता है कि जो आप फरमा दें वो हक है और उसके अलावा किसी के पास हक नहीं है। तो वह ये कि इतनी बड़ी नेमत में आप बसते हैं कि आपको ना अंदाज़ा ही नहीं है। जहाँ अच्छी अच्छी खासी तादाद में काफिर कम्युनिटीज़ भी आपके आसपास बसती हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अमल की सतह पर नहीं, और मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि अमल की सतह पर तो शायद बहुत कुछ छूट देना बावजूद ज़रूरी भी हो गया हो, एतिक़ाद की सतह पर भी इतना बड़ा बड़ा रिकॉन्साइल हो रहा है। ये जो है खासा बड़ा एक्टर माना जाता है भारत में, मतलब वैसे वो नाम का मुसलमान है, कहता है जी मैंने अपने घर में मस्जिद भी बनाई है, मंदिर भी बनाया है, और मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल चॉइस दिया हुआ है, बेटा हिंदू बनना है हिंदू बन, मुसलमान बनना है मुसलमान बन, किसी दिन नमाज पढ़ ले, किसी दिन वो प्रणाम शरनाम कर ले, तीसरे दिन कुछ और कर ले, तो मतलब इसमें कोई नहीं। तो ये जो बीच की राह जो है ना, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करने वाले, व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही, ये चाहते हैं कि फ़र्क करें अल्लाह और उसके रसूलों के माबैन, व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़, कहते हैं कुछ को मान लेंगे, कुछ के साथ कुफ्र करेंगे। दीन पूरे का पूरा सारे रसूल की शरीयत का एक एक हुक्म मानना और रसूल की शरीयत के मा सिवा का कुफ्र करना। आपको पता है रसूल की शरीयत के मा सिवा का कुफ्र करना, साफ इनकार करना, उसको हक न जानना, उसको दोज़ख का सामान समझना, ये मुसलमान होने की ही शर्त है। तो उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा, जो सही काफिर को होते हैं तो वो यही हैं, अल्लाह फरमा रहा है। और वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहद मिनहुम, वो लोग जो अल्लाह और उसके सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं और उनमें कोई तफरीक अपने पास से नहीं करते हैं। उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम, ये हैं जो अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी इस थोड़े ज़िंदगी की जो मेहनत है, कमाई है, इंशाअल्लाह उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पाने वाले हैं। तीसरा जो मकाम है वो दूसरा रुकू है इस पारे का, उसमें एक तो ये है कि अहले किताब के, और अहले किताब का जो सियाक़ है यहाँ पर वो बुनियादी तौर पर यहूद हैं, उनके जराइम की एक लंबी लिस्ट दी गई है, बाकायदा जैसे फ़र्द जुर्म आयद की जाती है कि इन्होंने रसूलों के साथ कैसा कैसा कुफ्र किया और कैसे कैसे अल्लाह ताला के अहद तोड़े, उसका एक लंबा बयान है। मजलिस के इख्तिसार की वजह से मुतहम्मिल नहीं हम कि उनका पूरा जिक्र कर दें। उसमें उनका जो एक खुसूसी जुर्म बताया है वो ये है कि वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, उन्होंने पूरे सीने पे हाथ मार के पूरे धड़ल्ले से कहा कि हमने ईसा को कत्ल किया है, हमने मसीह को कत्ल किया है, अल्लाह के रसूल को। तो जबकि अल्लाह कहता है कि मैंने उनको ये करने नहीं दिया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने उनको कत्ल किया और ना उनको सूली पर चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनको इश्तिबाह पड़ गया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। इसमें जो अहले सुन्नत का मालूम अक़ीदा है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही अल्लाह ने अपने पास उठाया। ये जो मकाम है इसमें आगे चल कर दुआयत आ रही है वो है कि व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, इसका सादा तर्जुमा क्या है कि नहीं होगा अहले किताब में से कोई भी इल्ला लयुमिनन्न बिही, मगर लाज़िमन उस पर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएगा, क़ब्ल मौतिही, उसकी मौत से पहले। अच्छा, ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के अक़ीदे का एक ऐसा ज़बरदस्त बयान है इस आयत के अंदर, कि मुसलमानों में से जो फ़िरक़े ऐसे हुए हैं जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के जो है ज़िंदा रफ़ा होने का इनकार किया, ये थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देगा। अच्छा, वो इधर उधर से ज़ाहिर है बहुत सारा कुछ जोड़कर ये बात बताते हैं। ज़्यादा लफ्ज़ जो है ना वो तवफ़ा का कुरान मजीद में है कि जी अल्लाह ताला ने कह दिया, और उसका भी हमारे पास जो जवाब देने का नहीं गुंजाइश।
لیکن یہ کہ یہ ایک مقام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا جو اس پر ایمان نہ لائے. اب اس کی وہ کوئی توجہ نہیں کرتا. اگر بھی آپ کو تجربہ ہو تو آپ ان سے اس آیت کا ضرور پوچھیے گا کہ پھر یہ آیت ان کو سمجھا دو کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ تمام اہل کتاب کوئی اہل کتاب میں سے رہے گا ہی نہیں. اگر وہ کہیں کہ یہ ماضی کا بیان ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل کتاب نے کتنا کفر کیا ہے, تو ماضی میں تو نہیں ہونے والا کہ سب کے سب ایمان لیے ہوں عیسیٰ علیہ السلام پر. تو لا محالہ مستقبل کا رہ جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا دوبارہ جو کہ صحیح ترین احادیث میں آتا ہے, بلکہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں متواتر ہیں. یہ متواتر حدیثیں ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں بہت تھوڑی تعداد ہے جو متواتر ہیں. تو متواتر حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے زمانہ آخر میں, اور وہ فیصلہ جو ابھی تک ان کے معاملے میں معلق تھا انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کے منکروں نے سب نے کھیت ہو جانا ہے اور جھنڈا گاڑ کے رسول آتے ہیں جھنڈا گاڑ کے جاتے ہیں زمین پر. تو یہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے موجود ہونے کے دوران نہیں ہوا اور یہ مسئلہ باقی تھا, تو جسے کہتے ہیں ٹائم آؤٹ ان کے لیے دے دیا گیا ہے. تو وہ آئیں گے اور یہ فیصلہ ہوگا. تو یہ ہے کہ اہل کتاب یا تو مارے جائیں گے یا پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. اور اسی بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یضع الجزیہ, جزیہ کو ختم کر دیں. جزیہ والا جو آپشن ہے نا کہ چاہے تو آپ مطلب اپنے دین پر رہیں اور مسلمانوں کو جزیہ دیں, یا یہ کہ آپ اسلام ہی قبول کر لیں, یہ آپشن ختم ہو جائے گا. یا تلوار ہے یا پھر اسلام ہے, تیسری کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, اگلا جو مقام ہے پانچواں آ گیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا. اصل بیان یہ تھا کہ یہودیوں کے جرائم کی ایک لمبی فہرست گنوائی گئی. پورا رکوع چلتا ہے, اور اگر آپ کو یہ پورا اکاؤنٹ دیکھنا ہو تو آپ اپنا ضرور یہ مطالعہ کیجیے کہ ایک یعنی امت جو ہے کتنی جرت ہو گئی تھی اللہ اور اس کے رسولوں کے مقابلے پر. اچھا, ان کی جو ایک سزا ذکر ہوئی ہے وہ یہاں پر قابل ذکر ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, ان سارے جرائم کی وجہ سے جو یہودیوں نے کیا, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے ان پر کئی ایک پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں. احلت لہم, جو کہ ویسے ان کے لیے حلال تھی. وہ بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر روڑے بہت اٹکائے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اور سود کو انہوں نے بہت کھایا تھا اور سود کو انہوں نے اپنے لیے بہت زیادہ روا کر رکھا ہوا تھا. تو اس جرم میں بھی ہم نے ان پر بہت ساری پاکیزہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. اس کے تحت اہل علم نے کہا کہ آسمانی امتوں کے رزق میں کمی ہو جانا, یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے رزق اٹھ گیا ہے, کہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ آسمانی امت کو دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا ہے. اور اس کے ساتھ متصل جو ہے وہ ایک مقام ہم ابھی ذکر کر دیتے ہیں, وہ یہ اس پارے کے آخر میں ہے, اور یہ بہت اہم ہے. یہ مطلب وہی رونے جن پر کوئی آسمان سے کوئی کتاب اتری ہی نہیں تھی, جو رونے اس قوم کے, وہ رونے اس قوم کے جن کے پاس رسول ہیں, رسول کی مستند ترین تعلیم ان کے پاس ڈاکیومنٹڈ, ٹھیک ہے, پوری کی پوری محفوظ ہے. اچھا, ان کے بھی وہی رونے, روٹی روٹی روٹی. یہ جو ہے نا سپارے کے آخر میں وہ مقام ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر اہل کتاب ایمان پر رہتے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھتے تو ہم ان کے گناہوں کی بخشش کرتے رہتے اور آخرت میں بھی ان کی جنت کھری رہتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, یہ آیت ذرا غور سے سنیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اگر وہ تورات کو اور انجیل کو قائم کر کے رکھتے, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, تو آسمان سے بھی رزق کھاتے,
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی. تو منہم امت مقتصدہ، ان میں سے بس ایک ہی جماعت ہے جو صحیح روش پر ہے. وہ کثیر منہم فاسقون، البتہ بہت سارے جو ہے نا وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوئے ہیں. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ آسمانی امت کا رزق جو ہے نا مضمون کا مطلب اس کی ضمانت دی گئی. آسمانی امت کی روٹی جو ہے، کیونکہ آسمانی امت خدا کی نوکری پر ہوتی ہے. جی چائنیز نے کیا کر دیا، کسی کو اللہ نے رکھا ہوا ہے پلاسٹک کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے، وہ جی کسی کو اس نے یہ کر دیا، اس کو رکھا ہوا ہے. تم کو رکھا ہے کہ تم زمین پر آسمان کے نقشے کی ایک سوسائٹی بنا کر دکھاؤ، ٹھیک ہے. اور اللہ کو اس جہان کے اندر اپنا شرائع کے ذریعے سے جو ظہور فرمانا ہے، اس کے لیے اللہ نے تم کو چنا ہے. وہ اجتباکم، اللہ نے تم کو چنا ہے، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، تم کو اپنا مقرر رکھا ہے. تو تمہاری یہ جو پوزیشن تھی، جب آپ اس سے ہٹتے ہیں تو ایک تو جوتے پڑتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے احادیث کے اندر، قرآن مجید کی بے شمار دلالتیں بھی اس پر واضح ہیں. ایک تو جوتے پڑتے ہیں کافروں سے، دوسرا یہ ہے کہ رزق جو ہے نا وہ اٹھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ رزق اٹھنے کی کئی ساری صورتیں یہودیوں پر تحریم کرتی گئی تھی، لیکن یا تحریم بھی ہو سکتی ہے اور حرمان بھی ہو سکتا ہے. حرمان کا مطلب ویسے ہی اللہ محروم کرتے. تو مسلمان سوسائٹیز کا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز عزت کی کھانا، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہاں پر توبہ کی کتنی منادی کروائی جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ جو صحیح روش ہے، اس پر امت کو کتنا زیادہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انشاءاللہ اسی کے اندر سے دنیا کی بھی سرخروئی ملتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو دین حق ہوتا ہے، اس کا اور دین باطل کا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ دین باطل کو جب آپ دنیا میں رد کر دیتے ہیں تو اس میں آسمان سے کوئی آپ پر سزا نہیں آتی. یورپ نے کفر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کی بارش کر دی. اچھا، آپ نے سوچا کہ اچھا تو انہوں نے یہ کیا تھا، ہم بھی یہی کرتے ہیں. ظالموں، تمہارے پاس سچا دین ہے، ان کے پاس تو دین ہی سچا نہیں تھا. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ پوپوں پادریوں نے ان کو یرغمال بنا رکھا ہوا تھا. چھوٹی سی عقل ہے، وہ اس کو جو ہے نا عقل کے عقول کے اوپر بھی، دماغوں کے اوپر بھی، سائنس کے اوپر بھی، تحقیقات کے اوپر بھی اس کو وہ مسلط کیے رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے جیسے اس سے آزادی حاصل کی، کم از کم دنیا اللہ نے ان کو دے دی. اچھا، ہم نے دین چھوڑا تو ہمیں تو ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہوں گی، ہمارے لیے تو رونے ہی رونے، رونے ہی رونے. البتہ یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً اللہ رحم کرے چوپٹ ہو گیا ہوا ہے. تو جو دین حق ہے اس کے ساتھ دونوں جہان آتے ہیں. یہ بہت اہم ہے، اپنی قوم کو بتانا ضروری ہے. دین حق کے ساتھ دونوں جہان آتے ہیں، اور دین و حق سے ہٹنے میں دونوں ہی جہان ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. دین باطل کا مسئلہ اس سے ہٹ کر ہے. اچھا، جو اگلا مقام ہے آیت نمبر 163 اور 165، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اس کا سیاق تھوڑا سا سمجھ لیجئے. پچھلے رکوع کے بالکل شروع میں ایک بات ہوئی تھی کہ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. یہ اہل کتاب نے ایک ضد لگا رکھی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے اے نبی تجھ پر اگر تو کتاب جو ہے نا پوری لکھی ہوئی آسمان سے ان کو لا کر دکھا دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پوری، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں ہے کہ تھوڑا 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 کر کے وحی دی گئی ہو بڑے سالوں کے اندر، بلکہ تورات جو ہے وہ پوری کی پوری لکھی ہوئی یکمشت جسے کہتے ہیں وہ اس موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی شے لا کر دکھاؤ پھر تو بات ہے، ورنہ ہم تجھے مانتے ہیں. تو وہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، خدا ہی کو لا کر دکھا دیں گے. تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اس ظلم کی وجہ سے ان کو ایک کڑک نے لے لیا اور ان کی جو ہے نا وہ زندگی تب ختم ہو گئی. تو ایک تو جو ہے نا وہاں پر جواب دیا گیا. یہاں پر جو ہے کہا گیا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ. نبی تو کون سی بات تمہارے معاملے میں نرالی ہے؟ تم پر ہم نے ویسے ہی وحی کی ہے جیسے اس سے پہلے نوح علیہ السلام پر کی ہے،
والنبیین من بعد، اور اس کے بعد کے نبیوں بھی کیے. پھر وہ ذکر ہے کہ عیسیٰ پر بھی ہم نے کی، ایوب پر بھی کی، وہ اسماعیل پر بھی کی، ابراہیم پر بھی کی وغیرہ. لمبی ایک فہرست ہے انبیاء کی جن پر ہم نے وحی کی ہے. اچھا مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پوری لکھی ہوئی کتاب یہ تو صرف ایک نبی کے ساتھ ہوا ہے نا، تو باقی جتنے بھی نبی ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو یہ ان کو بھی مانتے ہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اگر ایک نبی کے ساتھ جو ہوا ہے لازماً وہ سارے کے سارے نبیوں کے ساتھ ہو، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس کو نبی نہ مانا جائے. یہ تو خیر ایک آیات کے حوالے سے ایک بات کہہ دی. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ہم ایک بات کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، امتیں، قومیں، تہذیبیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی ہیں، اور یہاں پر بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ ایکسچینج آف وہ جیسے کہتے ہیں نا ویوز وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بہت سارے اشکالات اور شبہات بھی ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں. نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات ہم کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ نا مطلب یہود اور عیسائی ان کے ساتھ ہی ہمارا ایک بڑی دیر سے ایک ڈائیلاگ چلتا ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھاڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار حوالوں سے یہ کیسے، یہاں تک کہ بعض اوقات نا آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں استغفر اللہ، بیچ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے اعتراضات ہوتے ہیں. اچھا اس میں کیونکہ وہ ایک جو اشکال ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم جن نبیوں کا وہ دم بھرتے ہیں اچھا وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ان کو ہم بھی مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم تو ان پر اعتراضات نہیں کرتے. اچھا یہ ان کو مانتے ہیں اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں. اچھا یہاں سے نا یہ ہو گیا کہ گویا صرف اعتراضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہو سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، یوں نہیں چلے گا، یہ گنگا یوں نہیں بہ سکتی. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے ہیں نا تو پھر سبھی نبیوں پر اعتراضات ہوں گے. ہم تو مانتے ہیں ان انبیاء کو اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نبوت کو ہم سے منوایا ہے. ہم تو ویسے ہی انڈیا سے ہیں، انڈیا میں تو ہم تو پہلے نہ ابراہیم کو مانتے تھے، نہ ہم موسیٰ کو مانتے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام. ہم نے تو موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم کو مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ایسا ہی ہے، تو ان کی نبوتیں تو ہم نے مانی اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو ہے نا وہ محل نزاع بنا رہے ہو تو پھر تو سب پر ہوں گے. یہاں پر ہم کہتے ہیں ہمارا ایک کھلا چیلنج ہے، ہر وہ شخص جس نے اس جہان میں نبوت کا دعویٰ کیا ہو ان کے لیے کوئی کرائیٹیریا رکھو. وہ کرائیٹیریا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت کو ثابت کرنا پڑے گا تم کو. ایسا ہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. اور یہاں ہم کہتے ہیں ہمارا چیلنج ہے جو کرائیٹیریا تم اپنے نبیوں کے لیے رکھو وہی کرائیٹیریا لے آؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سب سے بڑھ کر اس کرائیٹیریا پر پورا اترنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر اس پہ ہوں گے. تو پھر اگر کھڑا کرنا ہے نا استغفر اللہ کٹہرے میں تو پھر سب کو لے آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ جی صاحب اعتراضات پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں جن کی نبوت جو ہے نا وہ محل نظر ہو. تو پھر اگر ہے تو پھر سب کی ہے، اور اگر ان نبیوں پر ایمان ہے تو ویسے ہی دلیل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو شواہد ہیں اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دھاک انسانیت پر بیٹھی ہے، بر اعظموں کا جسے کہتے ہیں نا کہ سر تپیر تبدیل ہوئے، ملکوں کے ملک جتنے بت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے توڑے ہیں، جتنی اللہ کی بڑائی اس جہان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی، مطلب تاریخ اندھی نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ شہادت نہ دے کہ جو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کروائی اس جہان. سب سے زیادہ شرک کو مٹایا کس نے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے شرک کو مٹایا ہے. ابراہیم کے دین کو بر اعظموں میں منوایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا. تم تو مطلب ہے یہ صرف مڈل ایسٹ سے نہیں نکل سکے تھے، تم تو ارض شام سے باہر نہیں نکل سکے تھے ابراہیم والے اس دین کے ساتھ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا افریقہ سے لے کر
ترکستان تک اور یہ سب کانٹیننٹ، بلکہ وہ فار ایسٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، فار ایسٹ جو ہے وہاں تک، اور ادھر پھر یورپ کے وہ بلغاریہ تک، چیکوسلوواکیہ تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروائے. تو انا اوحینا الیک کما اوحینا، تو یہ کوئی بات نرالی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو زیادہ شادیاں، لاؤ ظالموں تورات نکالو یعقوب کی کتنی شادیاں تھیں، لاؤ ذرا داؤد کی کتنی شادیاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی کتنی، یہ 100 سے زیادہ تو ان کی شادیاں ہیں. جہاد کیا تھا، لاؤ ذرا داؤد علیہ السلام نے کس طریقے سے منکروں کو تلوار سے مارا تھا، داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، اوروں نے. کوئی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نرالی نہیں ہے. تو جیسے پہلے انبیاء کا ہوا ہے ویسے ہمارے نبی کا ہوا ہے. انہوں نے شادیاں بھی کی، ہمارے نبی نے بھی کی، انہوں نے گھر بھی بسائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسائے. تو جو اعتراضات تم ہمارے نبی پر کرتے ہو ویسے ہی اعتراضات ان سے پہلے نبیوں پر بھی ہونے کو ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کہ کیونکہ ہم مانتے ہیں اس وجہ سے سارا جو ہے نا وہ کٹہرا استغفر اللہ ہمارے نبی کی نبوت کے لیے ہو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. ہر بات کچھ لمبی ہوگی. 7واں مقام جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا. یہ آسمانی امت باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے میثاق پر ہوتی ہے. اچھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اب میں نے کہا تھا ان کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یہ لفظ تھوڑا سا خاصا قبل غور، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اگر تم میرے رسولوں کے ہاتھ مضبوط کرو، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں کے ہاتھ مضبوط کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری ساری برائیاں تم کو معاف کرتا رہوں گا، سارے قصور وغیرہ تمہارے معاف کرتا رہوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو آگے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنے اس میثاق کو توڑا تو ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو بھی ہم نے پتھر کر دیا. یہ جو پتھر دل ہے نا، آپ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں ہم جو ہے وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے چلیں، خاصی خوفناک ہے اور تشویشناک ہے اس پہلو سے کہ یعنی آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو صحابی ہیں ابن ام لبید، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کا کوئی فتنے اس امت کے اوپر آئیں گے اس کا کچھ ذکر فرما رہے تھے. تو آپ فرمانے لگے کہ وَذَلِكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ، یہ اس وقت ہوگا جب صحیح علم اٹھ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علم اٹھ جائے گا؟ ہاں نحن نقرئ ابناءنا القرآن، ہم اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. وابناؤنا یقرئون ابناءهم القرآن، ہمارے بیٹے انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھا کر جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا تو رہے گا تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت لاراک من افقہ اہل المدینہ ابن ام لبید، اے ابن ام لبید میں مدینے کے سب سے سمجھداروں میں تیرا شمار کرتا تھا. اس سے پہلے سرزنش کا ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینے کے سب سے سمجھداروں میں تم کو میں شمار کرتا تھا. ہا ہم الیہود والنصارى عندهم التوراۃ، یہ یہود و نصارہ ہے نہیں تیرے سامنے، تورات اور انجیل پڑھتے نہیں ہیں. فماذا ينفعون، کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب سبحان اللہ، یعنی آج اگر کوئی دیکھے تو یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک پہلو سے بہت اچھا جی تراویح پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ جو میثاق تھا آسمانی امت کا اس جہان میں اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے وہ کہاں ہے؟ تو ایسے قرآن پڑھنے کا پھر ان کو کیا فائدہ؟ تو یہ ہے جو صحیح علم جو ہے وہ اٹھ جانے کا وقت ہوتا ہے. اگلا مقام جو ہے یہ دو حدیں ذکر ہوئی ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی تعلیم بھی ہو جائے. اسلام کی دو حدوں کا ذکر ہوتا ہے آگے پیچھے دو متصل رکوع میں سورۃ مائدہ کے اندر. ایک کو حد کو کہتے ہیں ہم حد حرابہ اور دوسری حد سرقہ. اچھا پہلے میں آپ کو بتا دیں حد کیا ہوتی ہے.
اسلام کی جو سزائیں ہیں ان کو دو اصناف میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں حدود اور دوسری کو کہتے ہیں تعزیرات. حدود وہ ہیں کہ جن کی مقدار اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے, کوئی نہ اس سے زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے, اور اگر معاملہ عدالت میں آ گیا ہو تو کوئی معافی بھی نہیں دے سکتا. کوئی مائی کا لال, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں تھا کہ وہ پھر معاف کر دیں کسی کو. تو معافی نہیں ہے, اور اس کی جو مقدار ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے. ان کو ہم حدیں کہتے ہیں, جیسے زنا کی سزا, ٹھیک ہے, چوری کی سزا جو کہ یہاں پر آ رہی ہے. تو یہ بہت تھوڑی ہے. زیادہ تر سزائیں اسلام کی تعزیرات ہیں, جس میں قاضی کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کس جرم کی نوعیت کیا ہے, بندہ پہلی کتنی بار جرم کر چکا ہے, اس کو تھوڑی سی سزا دے دی جائے, زیادہ دے دی جائے, حتیٰ کہ اس کو معافی دے دی جائے, کہا جائے کہ دیکھو دوبارہ نہیں کرنا. تو وہ تعزیرات ہیں. تو حدود خاص کہتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے. حدود خالص اللہ کا حق ہے, اور اس وجہ سے کسی کو بھی اس کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, تو یہ دو حدیں جو پہلی ہوئی ہیں, حد حرابہ, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو جنگ کریں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور زمین میں فساد کرتے پھریں, اَن يُقَتَّلُوا او یصلبوا, یا تو ان کو بہت برا قتل کیا جائے, یقتلوا نہیں کہا, یقتلوا کہا, مار مار کر ان کو کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ ان کو قتل کیا جائے, او یصلبوا, یا ان کو سولیوں پہ لٹکایا جائے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں, یعنی ادھر کا ہاتھ کاٹا تو ادھر کا پیر کاٹا ان کا, او ینفوا من الارض, یا پھر ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. تو 4 سزائیں ہیں. اب فقہا کی لمبی ہے کہ یہ جو ہے قاضی کو یہ دیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دے دیں یا چاروں کی چاروں سزائیں دیں. تو اس بحث میں تو ہم نہیں جا رہے. یہ اس وقت ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا کہ کئی سارے جو ہے نا وہ خاص طور پر نان مسلم جو ہیں وہ اسلام پر اعتراضات میں کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے نا وہ اسلام سے جنگ کرے ان کو یہ مطلب سزائیں دو. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا جو صحیح سیاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے خلاف جو لوگ جنگ کرتے ہیں, سوسائٹی کے خلاف. اس میں آتا ہے حدیث میں کہ قبیلہ عرینہ تھا ایک, تو اس کے لوگ بظاہر مسلمان ہو کر مدینے میں آئے, تو ان کو کوئی بیماری ایسی لگی مدینے میں کی فضا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا. یہاں پہ جو ہے نا وہ آئسولیشن کا بھی مطلب کئی سارے لوگوں نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے الگ کر دیا, اور ان کو جو ہے نا وہ اونٹوں کا جو بیت المال کے اونٹ تھے, کہا کہ اونٹوں کا جو ہے نا وہ پیشاب اور اونٹوں کا دودھ استعمال کریں دوائی کے طور پر. تو یہ لوگ انہوں نے کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اچھا, اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقرر کیا ہوا چرواہا تھا اس کو قتل کیا, اونٹ جو ہیں وہ لیے ان کو بھگا لے گئے ہانکا, اور ان کی کوشش تھی کہ جلدی سے وہ مدینہ چھوڑ کر تو چلے جائیں. تو لیکن اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے دوڑائے ان کے پیچھے, تو ان کو پکڑا اور ان کو پھر یہ سزا دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ مخالف سمت سے کاٹے, اور ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا, اور ان کو اسی حالت میں موت آئی. تو اس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. ہمارے تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی ہے. ڈکیتی کی سزا اس طریقے سے ہے, یا تو ان کو بہت بری طرح قتل کیا جائے, یا پھر یہ ہے کہ ان کے اعضاء کاٹے جائیں مخالف سمت سے, اور یہ ہے کہ اگر ان کی نوعیت نسبتاً کم ہے تو ان کو پھر جو ہے وہ زمین سے دیس نکالا دیا جائے, جلا وطن کر دیا جائے, ان کو اس شہر میں اس علاقے میں نہ رہنے دیا جائے. تو یہ ڈکیتی کی سزا ہے. چوری میں اور ڈکیتی میں فرق ہے, آپ کو پتہ ہے. ڈکیتی میں آپ اسلحہ استعمال کر کے اور باقاعدہ اس میں آپ یا تو جان لے لیتے ہیں, یا یہ ہے کہ آدمی کی جان لینے کا پورا جو ہے وہ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ میں تیری جان لے لوں گا, جیسے کہ بندوق کی نوک پر
لوگوں کا مال چھیننا، تو اس کی ایسی سزا اسلام نے رکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ ہم کر دیں کہ کئی سارے اہل علم ہیں جن میں ابن قیم خاص طور پر قابل ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ 1000 2000 5000 مالیت کا جو ہے کوئی سامان ہے، اگر وہ کسی نے گن پوائنٹ پر لیا ہے تو اس کی اسلام یہ سزا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک پاک دامن عورت کی عزت لوٹتا ہے، جس کو آج کل مطلب پتہ نہیں بعض لفظوں نا بول کے اتنا ہو گیا کہ ان کی جو ہے نا سنگینی اور لفظوں کی وحشت جو ہے نا یہ آپ کے لیے معمولی سی ہو گئی ہے، بہت گندا برا لفظ ہے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر 5-10 ہزار کی چیز کو بندوق کے نوک پر لوٹنے کی سزا اللہ تعالیٰ یہ رکھتا ہے، تو ایک عورت کی عزت کو لوٹنے پر یہ سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس وجہ سے مطلب ہے ہمارے بہت سارے اہل علم میں کہا ہے کہ کیونکہ ایک بخار جو ہے نا، ایک بخار جنس کا بدکاری کا یہ ان کی موویوں نے، ان کی گندی چیزوں نے باقاعدہ طور پر عام کر دیا ہوا ہے، جس سے یہ بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ تو کیونکہ اب ہم نے دروازے کھولے ہیں، اب بھگتے ہیں۔ آپ نے دروازے کھول دیے ایک تہذیب کے لیے، آپ کے ہاں اللہ کا شکر ہے ہوتا ہی نہیں تھا، یہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو الا ماشاءاللہ کوئی صدیوں میں کہیں ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، تو یہ ہوتا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اس کی سزا جو ہے وہ اگر سزائے موت بھی خاصی عبرتناک قسم کی اگر دی جائے تو انشاءاللہ اس کی پوری نہ صرف گنجائش ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ جرائم سے آہنی ہاتھ سے ہی پیش آیا جاتا ہے۔ اگلا مقام جو ہے وہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کی جزا کے طور پر، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ عبرت بنے۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ وحشت ناک سزائیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ ہے، کہہ دو سیدھا کہ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو نہیں، لیکن یہ کہ نا یہ ویسے وحشت ناک سزائیں، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سزائیں، قرآن مجید کی سزائیں۔ اور مزے کی بات ویسے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ سزائیں قرآن مجید ہی میں آ گئی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ایک طبقہ حدیث کو تو یوں فارغ کرتے ہیں نا، یہ تو حدیث ہے جناب، قرآن مجید ہی میں ہے، تو کہاں جائیں گے اب؟